बीमारियों की शिफा अल्लाह ने डॉक्टर के हाथ में रखी। तंदुरुस्त होंगे तो खुदा के दीन की मदद करेंगे। भाई जोर से बोलो, सही है ना? मगर उससे पहले ये जिस्मानी डॉक्टर है, हमारे बदन के डॉक्टर है, और हम उलमा रूह के डॉक्टर। सब मिलकर जोर से बोलो, हम किसके डॉक्टर हैं? और रूह जिंदा है तो ही बदन जिंदा रहेगी। आज मुसलमानों के पास तंदुरुस्त बदन है मगर इनकी रूह भरी हुई पड़ी। रूह में कोई ताकत नहीं। कितने डॉक्टर्स आत्महत्या करते हैं, इंजीनियर्स आत्महत्या करते हैं, प्रोफेसर आत्महत्या करते हैं, लेक्चरर्स करते हैं, बड़े बड़े फिल्मी हीरो हीरोइन करते हैं। उनके पास तो मुझे तो ऊपर याद है सबके नाम, मगर अभी इसका सबके तफसीली नाम जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी 2 इंजीनियर एक बड़ौदा में, कितने रुपए का मालिक मालूम है? 2500 करोड़ रुपए का मालिक। बिल्डिंग लाइन में आया, बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। बेटे की शादी आ रही है, 42 ईयर्स ओल्ड, 45 साल की उम्र। सूट सिलवाया शादी के लिए, और जो अभी आखिरी बिल्डिंग बनाई 25 माले की बड़ौदा में, तो बेटे की शादी से पहले 25वें माले से घुसका मारा, कूदा, छलांग मारी, नीचे मरते ही सर में लगा। मतलब पुलिस आई, सब चेक किया कौन आदमी है, तो अंदर से ID कार्ड निकला और दूसरे अंदर से कागज निकला। मरने से पहले कागज लिखा था, तो अंदर लिखा था कि मैं इसलिए मर रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं मर रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस वक्त 2500 करोड़ का मालिक हूँ, मगर इसलिए मर रहा हूँ कि मुझे काम और कारीगरों का बोझ बहुत ज्यादा है, और रात को नींद भी नहीं आती, बीवी के साथ ठिकाने की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को मौत के हवाले करता हूँ। और अभी मुंबई में बांद्रा बीच पर पुलिस ने वीडियो किया, पुलिस पकड़ने गई तो पुलिस को उसने लात मारी कि चलो इसको बचा ले। वो बीवी और वाइफ को 5 स्टार होटल में खाना खिलाया और चिट्ठी लिख कर गया कि मुझे पैसों की कोई तकलीफ नहीं। इसमें नहीं लिखा था वो कितने पैसों का मालिक था, मगर लिखा है कि कारीगरों का बोझ पर काम के बोझ। ये दोनों इंजीनियर था, इसलिए मैं दरिया में कूद रहा, मर गया। क्यों मरा मालूम है? बदन तो जिंदा है पैसों की वजह से, मगर जल्दी सब मिलकर जवाब दो, क्या मरी हुई है? रूह मरी। ये रूह जिंदा की जाती मदरसों में हलाल और हराम के इल्म से, ये रूह जिंदा की जाती है। ये मदरसों में जायज और नाजायज बतलाने के बाद रूह जिंदा होगी। कुरान नमाज पढ़ने से रूह जिंदा होगी, रमजान के रोजे से रूह जिंदा होगी, ज़कात और खैरात करने से रूह जिंदा होगी, उम्रा और हज करने से रूह जिंदा होगी, कुरान की तिलावत और जिक्रुल्लाह से रूह जिंदा होगी। है बेशक बोलो जोर से, गुनाहों से बचने से रूह जिंदा। बंदों के हुकूक की अदायगी और जानवरों के हुकूक पालने के बाद बेशक बोलो जोर से, उस वक्त रूह जिंदा। आप अपने मकान के सामने झाड़ उगाना चाहते हैं, मैं मिसाल से समझा दूं, झाड़ उगाना चाहते हैं, मगर पानी आप जड़ में नहीं डालते, पानी कहाँ डाल रहे? पत्तों पर मार रहे, पाइप के जरिए। तो पत्तों पर पानी मारने से पूरा मजमा जवाब दो जोर से, झाड़ जिंदा रहने वाला नहीं है, इसलिए पानी इसकी जड़ में डालना पड़ेगा। जड़ में डालोगे तो अल्लाह का निजाम है, ऑटोमेटिक पत्तों में भी पानी पहुंच जाएगा और दरख्त तनावर हो जाएगा, फलदार बन जाएगा, क्योंकि आपने नीचे जहां जरूरत है जड़ में पानी डाला है। ऐसे ही मुसलमानों, आज का मुसलमान पत्तों पे पानी मार रहा है, यानी सिर्फ बदन को खूबसूरत कर रहा है, मेरे पास पैसा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मगर रूह मरी हुई पड़ी है आमाल की कमजोरी की वजह से, ईमान की कमजोरी की वजह से रूह मरी हुई पड़ी है। आज हमारे अक्सर नौजवानों को इनके चेहरों पर उदासी छाई हुई है। बुनियाद क्या है? सिर्फ जुमा जुमा नमाज पढ़ते। बेशुमार नौजवान ऐसे जो रमजान के रोजे नहीं रखते, फिर रूह कैसे जिंदा होगी? जिंदगी में कोई मजा नहीं, जीने का मजा, पूरा मजमा सुन लो, जीने का मजा बेशक बोलो अल्लाह ने अपने दीनी अमाल में रखा। अब पूरे मजमे से एक सवाल करता हूँ, मैंने डॉक्टरों को आत्महत्या करते देखा। हमारे सूरत शहर में एक ऐसे डॉक्टर थे जिनके हाथ नीचे 10 डॉक्टर काम करते थे। कोरोना से पहले उन्होंने बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाई। क्या हुआ तेरा ध्यान से सुन, ठेकेदार से झगड़ा हुआ, ठेकेदार छोड़ के चला गया, इंजीनियर चला गया, अब वो बिल्डिंग पड़ी रही और ब्याज चढ़ता गया, सूद बढ़ता गया बैंक का। एक वक्त ऐसा आया
یہ مسلمانوں سود اور بیاج بینک بڑھتا گیا، بینک نے کیس کر دیا اور اس دن ڈاکٹر کی دھر پکڑ ہونے والی، پولیس پکڑنے والی، وہ 10 بجے کا وعدہ کیا تھا کہ 10 بجے آ کر ہم آپ کو کورٹ میں پکڑ کر لے جائیں گے، اور 9 بجے سے پہلے گولیاں کھا گئے اور فوراً وہ پولیس آئی، اس سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب مر گئے۔ یہ بیاج، یہ سودی کاروبار، یہ بینک کا انٹرسٹ جس کو حرام کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ میری لڑائی ہے اس شخص کے ساتھ جو بیاج پر پیسہ دے، پورا سمجھنا بولو، یا بیاج پر پیسہ دے، ان سے لڑائی ہو۔ اور اس کی طاقت ہے، پورا مجمع جواب تو اسی کی طاقت ہے اللہ سے لڑائی کرنے۔ ارے وہ خالق و مالک ہے رب العالمین ہے، اور تو ناچیز بندہ ہے، تیری کیا حیثیت ہے اس کے ساتھ؟ آج تک جو بھی بینک کی لائن میں گیا ہے آج تک کبھی کامیابی نہیں۔ یہ لوگ کیوں آتم ہتیا کرتے ہیں؟ روح مری ہوئی پڑی، روح زندہ کرو۔ یہ روح زندہ ہوگی مدرسے والی دینی تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم کی حکم کیوں کیا جاتا ہے؟ یا اور دینی کتابوں کے پڑھنے کا، یا گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کے لیے منتخب حدیث ہو جو آپ پڑھتے ہو، کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ دین زندہ ہو، اعمال زندہ ہوں گے، چاہے پیسہ گھر میں نہیں ہوں گے مگر جینے کا مزہ آئے۔ یہ مولانا موسیٰ صاحب اور یہ حضرات جو علماء کرام یہاں کام کرتے ہیں 10-15 ہزار روپے میں، مجھے جواب دو، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہے کہ مسجد کا کوئی امام یا مکتب کا کوئی استاد پنکھے سے لٹک کر مر گیا ہو کہ میں پیسوں کی تکلیف سے مر رہا ہوں؟ پورا مجمع میں سے آواز آنی چاہیے، جواب دو، کبھی آپ نے کسی کو آتم ہتیا کرتے دیکھا ہے؟ کیوں؟ روح زندہ۔ پورا مجمع بولو، ان کی روح کیا ہے؟ 10 سال تک علماء بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں تو روح زندہ، چاہے کیسی تکلیف آ جائے، دال روٹی صبح کی کھا لیں گے مگر کبھی آتم ہتیا نہیں۔ ایک مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا، یہ چیلنج ہے ہمارا۔ میں ابھی ترکی سے آ رہا تھا، یہ پچھلے سال جب وہاں ترکی میں زلزلہ ہوا اور میں انڈیا میں بمبئی میں جب اترا تو کیا ہو رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایئر انڈیا کے سارے ورکرز بینر لے کر کھڑے، سینکڑوں کی تعداد باہر، گیٹ کے باہر، اور پولیس چاروں طرف لگی ہوئی ہے، اور اس پر انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ سیلری بڑھاؤ ورنہ ہڑتال، سیلری بڑھاؤ ورنہ ہڑتال۔ انڈیا، ایئر انڈیا میں کام کرنے والے سینکڑوں کی تعداد۔ یہ بات میں اب لوگوں کو کہتا ہوں، یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، بمبئی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے ایئر انڈیا ورکر کے ایک کا تنخواہ 50,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، عام ورکر کو 40,000 ملتی ہے جو جھاڑو وغیرہ صاف کرتا ہے۔ میں نے وہاں کھڑے رہ کر پوچھا، اور جو بڑے بڑی آفیسوں میں کام کرتے ہیں اندر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ایسا پگار، ویڈیو پر لکھا تھا کہ پگار بڑھاؤ ورنہ ہڑتال۔ اب جواب تو سب میں، کوئی مدرسے کے محتمین کے پاس یا کوئی مسجد کے متولی کے پاس کوئی جواب دے؟ پورا مجمع کبھی عالموں کو کبھی دیکھا کہ بینر لے کر وہاں گئے ہو اور یہ لکھا ہو امام صاحب نے کہ پگار بڑھاؤ نہیں تو عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سجدے میں سلا کے بھاگ جاؤں؟ ہنس رہے ہیں آپ؟ کبھی سنا ہے؟ جواب دو نا بھائی، جواب دو، بولو کبھی جواب دو، سنا ہے کبھی؟ اب جواب دو، کیا زندہ ہے ان کی؟ بولو زندہ ہے، ان کو جینے کا مزہ ان لوگوں کے پاس۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں بھی علماء کی طرح دین زندہ ہوگا۔ یہ دیکھو حاجی عبدالرحیم صاحب، حاجی راوت صاحب اور حاجی دیسائی صاحب، یہ لوگ فورن سے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی یہاں آپ کو مٹی اڑتی نظر نہیں آئے گی، اسی صاف ستھری کنٹریاں اور صاف ستھرے دیشوں سے آ رہے ہیں، اور یہاں تو اتنی دھول اڑتی ہے کہ میں نے آج کپڑے پہنے، گھر جاؤں گا نا تو جو راستے میں دھول اڑتی ہے کپڑے ایسے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھیک مانگنے والا آیا ہو، اتنی دھول اڑتی ہے۔ یہ لوگ اتنے دور سے محنت کر کے گھروں میں دینداری، آپ ان کے چہرے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی زندہ مثال ہے، کروڑوں روپے اللہ نے ان کو دیے، مگر دیکھ لو دین ہے تو ان کی روح بھی زندہ، دل سخی، سخاوت، اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ قرآن میں کتنی آیتوں میں ذکر آیا ہے کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا اس کو خدا کی راہ میں قربان کرنا۔ یہ غریب علاقے کی بچیاں
کرتا ہوں، میں عربوں میں تقریر کرتا ہوں. ابھی میں عمرے میں گیا تھا تو جدہ ایئرپورٹ پر جو امام آنے والے تھے وہ ٹریفک میں پھنس گئے. تو ایک بنگالی نے مجھے کسی سے عربی میں بات کرتے دیکھا. میں مصر بات کر رہا تھا جی قاری صاحب کے ساتھ. تو بنگالی نے دیکھ لیا تھا جمعے کی نماز سے پہلے. اب وہ امام صاحب آئے بھی، پبلک پورا میدان ایئرپورٹ کا بھرا ہوا اور کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے کہ کون خطبہ دے. تو وہ بنگالی نے وہاں کے جو مین ایئرپورٹ کے چیئرمین تھے وہ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ان کو کہا کہ یہ ابھی عربی میں بول رہے ہیں، ان کو پوچھ لو شاید یہ نماز اور خطبہ پڑھ. اللہ گواہ کیا اپنی کوئی بڑائی مارنے کے لیے نہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں، میں وہ آپ بچوں کی تعریف کرنے جا رہا ہوں. میری بات سنا تھا. مجھے یوں کہا کہ آپ کو عربی میں خطبہ دینا ہے اور آپ قرآن پڑھتے. میں نے کہا کہ انا عالم فاضل حافظ القرآن والحدیث والمفتی فلاں فلاں. میں نے سب کہا. واللہ العظیم نحن متعجبون، حیران، ہم پریشان حال تھے کہ آج امام صاحب راستے میں ٹریفک میں پھنس گئے، آپ خطبہ دیں. پر وقت میں نے عربی میں دونوں عربی میں منہ پر خطبے دی اور میں نے نماز پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عربستان کی کسی مدرسے سے پڑھا؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈیا کے مدرسے سے پڑھا. میں نے کہا ہماری سند عربوں صحیح ہے. مسلمانوں، میں عربی پڑھا ہوا ہوں، مگر مجھے کہے یہ بچیاں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مومنات کا کورس کر رہی چھوٹی بچیاں کیا ہے، میں نے قسم اللہ کی ان کا قرآن لکھتے دیکھا. میں 10 بار بھی لکھ کر کوشش کروں تو میں ایسا قرآن نہیں لکھ سکتا جو ان بچیوں نے اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں جو انہوں نے لکھ کر مجھے بتلایا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ دیوبند اور سہارنپور میں جو میں نے کاتب دیکھے تھے جو اسپیشلسٹ جو تھے، میں نے کتاب لکھوائی جلالین شریف کی، میں نے شرح لکھی ہے. میں نے کاتب سے لکھوایا زمانے میں 1 پیج کے 25 روپے لیتا تھا. وہ ایسا لکھتے تھے جیسا یہ بچیوں نے. وہ ماہر ہوتے، وہ اس کا رات دن کا پیشہ ہے. ایسا انہوں نے یاسین شریف میں بھی لکھ کر بتائی، قرآن لکھ کر، اور کہا کیسا موڑ دینا ہے اس عربی حرف کو. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ کوئی جوان بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں. اللہ تعالیٰ ان کے یہ حاجی عبدالرحیم صاحب اور جن لوگوں نے ان پر پیسہ لگایا ان کے مرحومین کے درجات کیسے بلند ہوتے. ارے جھوٹتے ہوں گے جنت کی کھڑکیوں سے ان کو، ان کے مرحومین کو جو ہوائیں دی جاتی ہوگی ان کے درجات بلند ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے. پیسہ دینے گجراتی میں کہتے ہیں، ہماری ہندی میں کو پیسہ آپ کا چوٹ ہے. حاجی عبدالرحیم صاحب انشاءاللہ بھائی زور سے بولو گے پیسہ چپک گیا. بولو زور سے، پیسہ صحیح جگہ پر لگ گیا. یہ چیز ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے کہ دنیا کے ساتھ اچھا انہی کی لڑکیاں اور ماشاءاللہ ابھی لوگوں کی لڑکیاں، آپ تو کتنا خوش نصیب لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ ہم لوگ بھی لکھ سکتے ہیں. ایسی آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں لکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو مکمل عالمات بھی بنائے. آپ لوگ نیت کر کے جاؤ کہ ان کو کسی تعلق میں یا تو سملک بھیجیں گے گجرات میں، یا مالیگاؤں بھیجیں گے، یا یوپی میں رامپور کا بہت بڑا مدرسہ ہے، میں جاتا رہتا ہوں، بہت بڑا مدرسہ ہے یوپی میں، آپ وہاں بھیجیں. یا سہارنپور میں مدرسہ پورا جامعہ طیبہ، آپ وہاں بھیجیں. میں قریب میں بیٹھوں مالیگاؤں میں. مگر سب مل کر انشاءاللہ بولو کہ ان کو عالمات بھی بنائیں. مومنات کا کورس پورا کروایا تو عالمات کا کورس بہت آسان. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا موسیٰ صاحب کو، مولانا غلام محمد صاحب کو اللہ نظر بد سے بچایا ہے، نظر حسد سے بچایا ہے. اللہ ان لوگوں سے خوب کام لے. بہرحال مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ دنیا کی تعلیم سے دین کی تعلیم کو فضیلت ہے. دین کی تعلیم اوپر رہے گی، دنیا کی تعلیم پیچھے. ابھی میں بتلاؤں آپ کو ایک مثال کے ذریعے، بات جلدی ختم کرنا ہے، وہاں بھی بیان کے لیے جانا ہے، اور 2-4 باتیں رمضان کے سلسلے میں. دنیا اور دین کی تعلیم میں نے آپ کو سمجھا دیا، دونوں کا فرق سمجھا دیا. ذرا جواب دے دو جی ہاں بول کر. آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ حلال و حرام کو سمجھایا جاتا ہے. آپ نے دین نہیں پڑھاؤ گے تو بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے. قبلہ روح، قبلے کی پیٹھ نہیں دیکھیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، بیوی ہسبینڈ کا حقوق ادا نہیں کرنا، جانوروں کے حقوق ادا نہیں کرنا. وراثت کا معاملہ ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی کو کتنا ملے، بہن کو کتنا ملے، ماں زندہ ہے اس کو کتنا ملے. تو آپ کیسے بتلاؤ گے؟ اسکول والے بتلائیں. اسکول والوں کو بھی مدرسے والوں کے پاس آنا پڑے گا کہ بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے.
ان کو مفتیوں کے پاس آنا پڑے گا. قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم دین کے بارے میں علم رکھتے تو دین کا علم رکھنے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو, ان سے پوچھو, وہ تم کو بتائیں. تو دین کا علم پر پیسہ خرچ کرنا بھی زیادہ ثواب ہے دنیا پر خرچ کرنا. وہ بھی کرو, آپ اسکول کالج بناؤ. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے دونوں پڑھاؤ. پورا مجمع زور سے بولو, کوئی تاکہ غلط بات باہر جا کر نہ کرے کہ میں نے دنیا کی نبی کی ہے. سب مل کر بولو دونوں کو پڑھانا ہے. بولو زور سے, کس کو پڑھانا ہے؟ دنیا بھی پڑھاؤ. دنیا ضرورت کی چیز ہے مگر پورا مجمع دوبارہ جواب دو تاکہ ایمان تازہ ہو. مگر دینی تعلیم ضروری ہے. زور سے بولو, دینی تعلیم ضروری ہے. اگر نہیں پڑھائے نا تو وہاں قیامت کے دن کان پکڑ کے اٹھ کروائیں گے. پکڑے ہوگی اللہ کے حلال و حرام کہیں گے. یہ بچیاں مرتد ہو رہی, اس کی بنیاد نہیں. سمجھ جاؤ. آج بھی میں 5ویں کلاس میں تھا گجراتی میں, تو گجراتی میں ایک سبق آتا تھا. یہ آپ کو دین اور دنیا کی دوسرے مثال دے دوں. ایک سبق آتا تھا, وہ سبق میں نے 5ویں کلاس میں پڑھا گجراتی. اب یہ ذرا ہوشیار بن گیا مولانا موسیٰ صاحب, کالج والے ذرا ہوشیار ہو گئے. اب یہ سبق کو کالج میں لے آئے. اور وہ کیا ہے, ڈارون نام کا ایک سائنٹسٹ گزرا. میں